अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगा कि कुरान में कुल 114 सूरतें हैं और इन सूरतों के क्या नाम हैं, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते क्या आपको ये पता है कि किस सूरत में किस चीज़ का जिक्र किया गया है और इस सूरत का वो नाम क्यों रखा गया है? नहीं पता? कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अब पता चल जाएगा। दोस्तों, इस सिलसिले में हमने 11 मालूमाती वीडियोस बनाई हैं और हर एक वीडियो में 10 सूरतों के बारे में बताया गया है और तमाम मालूमाती वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तमाम वीडियोस को देखने के बाद इंशाल्लाह हमें ये पता चल सकेगा कि अल्लाह ताला अपनी किताब यानी कुरान पाक के ज़रिए हमसे क्या कह रहा है। आप हर वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि किसी भी चीज़ की आधी मालूमात हासिल ना हो। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि हमारी तमाम नई आने वाली मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो आइए शुरू करते हैं। सूरतुल लुकमान कुरान पाक की सूरत नंबर 31 है। ये सूरत भी मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के बारे में कुफार मक्का की मुखालफत अपने शबाब पर थी और काफिरों के सरदार हीलो बहानों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से इस्लाम की नशर व अशाअत का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुरान करीम का असर अंगेज़ असलूब जब लोगों के दिलों पर असर अंदाज होता तो वो इनकी तवज्जो इससे हटाने के लिए इन्हें किस्से कहानियों और शेर व शायरी में उलझाने की कोशिश करते थे, जिसका तस्करा इस सूरत के शुरू यानी कि आयत नंबर 6 में किया गया है। हज़रत लुकमान अहले अरब के एक बड़े अक्लमंद और दानिश्वर की हैसियत से मशहूर थे। इनकी हकीमाना बातों को अहले अरब बड़ा वज़न देते थे, यहाँ तक कि शायरों ने अपने अशार में इनका एक हकीम की हैसियत से तस्करा किया है। कुरान करीम ने इस सूरत में वाज़ेह फरमाया है कि लुकमान जैसे हकीम और दानिश्वर जिनकी अक्ल व हिकमत का तुम भी लोहा मानते हो, वो भी तौहीद के कायल थे और इन्होंने अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक मानने को जुल्म अजीम करार दिया था और अपने बेटे को वसीयत की थी कि तुम कभी शिरक मत करना। इस ज़मन में इस सूरत ने इनकी और भी कई कीमती नसीहतें ज़िक्र फरमाई हैं जो इन्होंने अपने बेटे को की थीं। दूसरी तरफ मक्का मुकर्रमा के मुशरिकीन का हाल ये था कि वो अपनी औलाद को तौहीद और नेक अमल की नसीहत तो क्या करते, इन्हें शिरक पर मजबूर करते थे और अगर इनकी औलाद में से कोई मुसलमान हो जाता तो इस पर दबाव डालते थे कि वो दोबारा शिरक को इख्तियार कर लें। इस मुनासिबत से हज़रत लुकमान की नसीहतों के दरमियान आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह ताला ने एक बार फिर वो असूल बयान फरमाया है जो पीछे सूरह अनकबूत में भी गुजरा है कि वालिदैन की इज़्ज़त और अताअत अपनी जगह, लेकिन अगर वो अपनी औलाद को शिरक इख्तियार करने के लिए दबाव डालें तो इनका कहना मानना जायज़ नहीं। इसके अलावा ये सूरत तौहीद के दलाइल और आखिरत की याद दहानी के मौसर मज़ामीन पर मुश्तमिल है। सूरतुस सजदा कुरान पाक की सूरत नंबर 32 है। इस सूरत का मरकज़ी मौजू इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आखिरत का इस्बात है। नीज़ जो कुफ़ारे अरब इन अकायद की मुखालफत करते थे, इस सूरत में इनके एतराज़ात का जवाब दिया गया है और इनका अंजाम भी बताया गया है। चूँकि इस सूरत की आयत नंबर 15 सजदे की आयत है, यानी जो शख्स भी इसकी तिलावत करे या सुने इस पर सजदा वाजिब है, इसलिए इसका नाम तंजीलुल सजदा या अलमुस सजदा या सिर्फ सूरह सजदा रखा गया है। सही बुखारी की एक हदीस में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन नमाज फ़जर की पहली रकात में बकसरत ये सूरत पढ़ा करते थे और मसनद अहमद की एक हदीस में है कि आप रात को सोने से पहले दो सूरतों की तिलावत ज़रूर फरमाते थे, एक सूरह सजदा, दूसरी सूरह मुल्क। सूरतुल अहज़ाब कुरान पाक की सूरत नंबर 33 है। ये सूरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद चौथे और पाँचवें साल के दरमियान नाजिल हुई है। इसके पस मंज़र में 4 वाक़यात खुसूसी अहमियत रखते हैं जिनका हवाला इस सूरत में आया है। इन 4 वाक़यात का मुख्तसर तारुफ दर्ज झेल है। तफसीलात इंशाअल्लाह मुतालिका आयतों की तशरीह में आगे आएंगी। पहला वाक़या जंग अहज़ाब का है जिसके नाम पर इस सूरत का नाम रखा गया है। बदर वाहिद की नाकामियों के बाद कुरैश के लोगों ने अरब के दूसरे कबाइल को भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उकसाया और इनका एक मुत्तहदा महाज़ बनाकर मदीना मुनव्वरा पर हमला किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला के मशवरे पर मदीना मुनव्वरा के दिफा के लिए शहर के गिर्द एक खंदक खोदी ताकि दुश्मन इससे अबूर करके शहर तक ना पहुँच सकें। इसीलिए इस जंग को जंग खंदक भी कहा जाता है। इस जंग के अहम वाक़यात इस सूरत में बयान हुए हैं और इस मौके पर मुसलमानों को जिस शदीद आजमाइश से गुजरना पड़ा इसकी तफसील भी बयान फरमाई गई है। दूसरा अहम वाक़या जंग करीज़ा का है। करीज़ा यहूदियों का एक कबीला था जो मदीना मुनव्वरा के मज़ाफ़ात में आबाद था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ہجرت کے بعد ان سے امن کا ایک معاہدہ کیا تھا، جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن قریظہ کے یہودیوں نے معاہدے کی دوسری خلاف ورزیوں کے علاوہ جنگ احزاب کے نازک موقع پر خفیہ ساز باز کر کے پیچھے سے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپنا چاہا۔ اس لیے جنگ احزاب سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ فوراً قریظہ پر حملہ کر کے ان آستین کے سانپوں کا کلا کما فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے ان کا محاصرہ فرمایا، جس کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار۔ اس واقعے کی بھی تفصیل اس صورت میں آئی ہے۔ تیسرا اہم واقعہ یہ تھا کہ اہل عرب جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اسے ہر معاملے میں سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ میراث بھی پاتا تھا، اور اس کے منہ بولے باپ کے لیے جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس کی بیوہ یا مطلقہ بیوی سے نکاح کرے، بلکہ اس کو بدترین معیوب عمل سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ عرب کی یہ جاہلانہ رسمیں دلوں میں ایسا گھر کر گئی تھیں کہ ان کا خاتمہ صرف زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود علل الاعلان ان رسموں کے خلاف عمل فرمایا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر اس کام میں ذرا بھی کوئی خرابی ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی نہ جاتے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو رسم تھی، اس کے صد باب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کی مطلقہ بیوی حضرت زینب بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمائیں۔ واضح رہے کہ حضرت زینب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سے ان کا نکاح خود آپ نے کروایا تھا۔ اس لیے اگرچہ اب ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے صبر آزما عمل تھا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور دینی مصلحت کے آگے سر جھکا دیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ اسی نکاح کے ولیمے میں حجاب یعنی پردے کے احکام پر مشتمل آیات نازل ہوئیں، جو اس صورت کا حصہ ہیں۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اگرچہ ہر طرح کے سرد گرم حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن جب آپ کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی طور پر وسعت ہوئی تو انہوں نے اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ عام حالات میں کسی بھی طرح کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام بلند اس قسم کے مطالبات سے بالا تر تھا۔ اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہیں، اور اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھی ہیں اور آخرت کے انعامات کی طلبگار ہیں تو پھر اس قسم کے مطالبے ان کو زیب نہیں دیتے۔ چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے واقعے پر کفار اور منافقین نے آپ کے خلاف اعتراضات کیے تھے، اسی لیے اس صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند بتایا گیا ہے، اور ان کی تعظیم و تکریم اور اطاعت کا حکم دے کر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ آپ جیسی عظیم شخصیت پر نادانوں کے یہ اعتراضات آپ کے مقام بلند میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور اس سے متعلق بعض تفصیلات بھی اس صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ السبا قرآن پاک کی سورت نمبر 34 ہے۔ اس سورت کا بنیادی موضوع اہل مکہ اور دوسرے مشرکین کو اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت دینا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے اعتراضات اور شبہات کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور ان کو نافرمانی کے برے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک طرف حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور دوسری طرف قوم سبا کی عظیم الشان حکومتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی زبردست سلطنت سے نوازا گیا جس کی کوئی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن ان برگزیدہ پیغمبروں کو کبھی اس سلطنت پر ذرہ برابر غرور نہیں ہوا، اور وہ اس سلطنت کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے رہے، اور اپنی حکومت کو نیکی کی ترویج اور بندوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں استعمال کیا۔ چنانچہ وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آخرت میں بھی اونچا مقام پایا۔ دوسری طرف قوم سبا کو جو یمن میں آباد تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کری اور کفر و شرک کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کی خوشحالی ایک قصہ پاریانہ بن کر رہ گئی۔ ان دونوں واقعات کا ذکر فرما کر سبق یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی اقتدار حاصل ہو یا دنیاوی خوشحالی نصیب ہو تو اس میں مگن ہو کر اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھنا تباہی کو دعوت دینا ہے۔
اس سے مشرکین کے ان سرداروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جو اپنے اقتدار کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر دین حق کے راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے۔ سورۃ الفاطر قرآن پاک کی سورت نمبر 35 ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان پر سنجیدگی سے غور کرنے سے اول تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جس قادر مطلق نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے، اسے اپنی خدائی کا نظام چلانے میں کسی شریک یا مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ یہ کائنات کسی مقصد کے بغیر فضول پیدا نہیں کر سکتا۔ یقیناً اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ یہاں اس کے احکام کے مطابق نیک زندگی گزاریں انہیں انعامات سے نوازا جائے، اور جو نافرمانی کریں ان کو سزا دی جائے، جس کے لیے آخرت کی زندگی ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ جو ذات کائنات کے اس عظیم الشان کارخانے کو عدم سے وجود میں لے کر آئی ہے، اس کے لیے اس کو ختم کر کے نئے سرے سے آخرت کا عالم پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جسے ناممکن سمجھ کر اس کا انکار کیا جائے۔ اور جب یہ حقیقتیں مان لی جائیں تو اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اس دنیا میں انسان اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو ظاہر ہے کہ اپنی مرضی لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے رہنمائی کا کوئی سلسلہ ضرور جاری فرمایا ہوگا۔ اس سلسلے کا نام رسالت نبوت یا پیغمبری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سلسلے کے آخری نمائندے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ اگر کافر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو اس میں آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ لوگوں تک حق پیغام واضح طریقے سے پہنچا دیں۔ آگے ماننا یا نہ ماننا ان کا کام ہے، اور وہی اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ سورت کا نام فاطر بالکل پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اسی سورت کا دوسرا نام سورہ ملائکہ بھی ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا بھی ذکر ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کی سورت نمبر 36 ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان مظاہر سے ایک طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے، اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے نہ کسی مددگار کی، اس لیے وہ اور صرف وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری طرف قدرت کی نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا محی اور کل نظام پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسان کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے۔ اس طرح قدرت کی ان نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور عمل درست کریں۔ اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آیات نمبر 13 سے 29 تک ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ حق کے دائیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے دائی کا انجام تو بہترین ہوا، لیکن حق کے یہ منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ چونکہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے اس صورت کو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ سورۃ الصافات قرآن پاک کی سورت نمبر 37 ہے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے اثبات پر زور دیا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع بھی یہی ہے۔ البتہ اس صورت میں خاص طور پر مشرکین عرب کے اس غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ جس کی روح سے وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صورت کا آغاز فرشتوں کے اوصاف سے کیا گیا ہے۔ کفار کو کفر کے ہولناک انجام سے ڈرایا گیا ہے اور انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود اس دنیا میں بھی اسلام ہی غالب آ کر رہے گا۔ اسی مناسبت سے حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت الیاس اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات مختصر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔
خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے قربانی کے جس عظیم جذبے سے اس کی تعمیل فرمائی، اس کا واقعہ بڑے مؤثر اور مفصل انداز میں اسی صورت کے اندر بیان ہوا ہے۔ صورت کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ سورۃ الصوات قرآن پاک کی صورت نمبر 38 ہے۔ اس صورت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جو معتبر روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اپنی رشتہ داری کے حق کو نبھانے کے لیے آپ کی مدد بہت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ان میں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں اور ان کو خدا ماننا گمراہی ہے۔ چنانچہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ نے ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پر سورۃ الصوات کی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ اس سورت میں مختلف پیغمبروں کا بھی تذکرہ ہے جن میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ سورۃ الزمر قرآن پاک کی صورت نمبر 39 ہے۔ یہ صورت مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی اور اس میں مشرکین کے مختلف باطل عقیدوں کی تردید فرمائی گئی ہے۔ یہ مشرکین مانتے تھے کہ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انہوں نے مختلف دیوتا گڑھ کر یہ مانا ہوا تھا کہ ان کی عبادت کرنے سے وہ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اور بعض نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا۔ اس صورت میں ان مختلف عقائد کی تردید کر کے انہیں توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں بدترین اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی ایسے خطے کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں وہ اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ نیز کافروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی معاندانہ روش نہ چھوڑی تو انہیں بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورت کے آخر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آخرت میں کافر کس طرح گروہوں کی شکل میں دوزخ تک لے جائے جائیں گے اور مسلمانوں کو کس طرح گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ گروہوں کے لیے عربی لفظ زمر استعمال کیا گیا ہے اور وہی اسی صورت کا نام ہے۔ سورۃ المومن قرآن پاک کی صورت نمبر 40 ہے۔ یہاں سے سورہ احقاف تک ہر صورت حامیم کے حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ ان حروفوں کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چونکہ یہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، اس لیے ان کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے اسلوب میں عربی بلاغت کے لحاظ سے جو ادبی حسن ہے، اسی کی وجہ سے انہیں عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ یہ تمام صورتیں مکی ہیں اور ان میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر زور دیا گیا ہے۔ کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور کفر کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، اور بعض انبیاء کرام کے واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس پہلی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 28 سے 35 تک فرعون کی قوم کے ایک ایسے مرد مومن کی تقریر نقل فرمائی گئی ہے جنہوں نے اپنا ایمان تک چھپایا ہوا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے رفقا پر فرعون کے مظالم بڑھنے کا اندیشہ ہوا اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو انہوں نے اپنے ایمان کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہوئے فرعون کے دربار میں یہ مؤثر تقریر فرمائی۔ اسی مرد مومن کے حوالے سے اس سورت کا نام بھی مومن ہے اور اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ غافر کے معنی ہے معاف کرنے والا۔ اس سورت کے ابتدائی آیت میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے استعمال ہوا ہے۔
اسی وجہ سے اس صورت کی پہچان کے لیے اس کا ایک نام غافر بھی رکھا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پر کلک کرنے کے ساتھ ساتھ آل پر کلک کیجیے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔